इस हिस्से में मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब सीनियर रहनुमा हैं, साबिक एमएनए हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। वालेकुम सलाम। साबिक नहीं, मौजूदा है। मैंने आपने अभी से साबिक कर दिया। मैं बेसिकली आपको पीटीआई के दौर से जो है ना वो हवाला देना चाह रही थी, लेकिन मौजूदा एमएनए भी है अली मोहम्मद खान साहब जो साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, ये केपी के हुकूमत की तरफ से जुडिशल कमीशन के लिए खत लिखा गया है, तो क्या इस हवाले से बात हुई है पहले मुअज़्ज़ज़ अदालत से और फिर उसके बाद खत लिखा गया है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कल अली अमीन खान आए तो थे मर्दान दौरे पे तो उन्होंने उस पर कोई बात हमसे नहीं हुई। हो सकता है राब्ता हुआ हो, लेकिन ये डिमांड काफ़ी अरसे से थी और जनाब इमरान खान साहब ने इसका फिर उनको डायरेक्शन भी दी है जनाब अली अमीन खान को। जी। तो बहरहाल अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। मैं कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनका राब्ता हुआ है या नहीं। सही। और ये जो कमीशन है ये सिर्फ केपीके की हद तक है या दीगर सूबों के लिए भी है? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए होगा कि यहाँ जो हुआ है, क्योंकि पूरे मुल्क के लिए अगर होगा वो तो फिर मोहतरम चीफ जस्टिस साहब या चीफ ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे होगा। तो ये तो मेरे ख्याल में सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए होगा। सही। अली भाई, अब मैं गुफ्तगू सुन रही थी उमर अयूब साहब की, वो कहते हैं कि डी चौक पर धरने के हवाले से और दीगर उमूर के हवाले से जो फैसले करने हैं पीटीआई ने वो कल होने हैं। तो सर, ये जो आपकी जमात की इस वक्त क़यादत है, ये उनकी राय है, उमर अयूब साहब की राय है, या बानी की तरफ से कोई हिदायत आई है उस पर फिर फैसले होने हैं? एक दो दिन से मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई, मैं तो हल्के में हूँ। तो हो सकता है खान साहब ने डायरेक्शन दी हो, क्योंकि मुतअद्दिद बार जनाब उमर अयूब साहब ने ये बात वाज़ेह तौर पे की है कि जब कभी नेशनल वाइड कॉल होगी तो वो कॉल वो खान साहब के हुक्म पे देंगे। तो हो सकता है कि अभी जो पिछले जुमरात को मोहतरम अयूब साहब की और बाकी कुछ लीडरशिप की मुलाकात जनाब खान साहब से हुई, हो सकता है उसमें कोई डायरेक्शन इमरान खान साहब ने दी हो। क्योंकि अगर खान साहब की डायरेक्शन ना होती तो अभी हाल ही में हमारी कुछ कोर कमेटी मीटिंग, पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें मोहतरम उमर अयूब साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। सही। अच्छा, अब आप लोगों की तरफ से कुछ ये भी प्लानिंग की जा रही है 5 अगस्त के हवाले से, बानी की क़ैद का 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और आप लोग इस पर एहतजाज करने की बात कर रहे हैं, तो ये एहतजाज अली भाई किस तरह का होगा? जैसे 26 जुलाई का एहतजाज, या अब तक जितने एहतजाज आप लोग डेट्स अनाउंस करते हैं और फिर वो एहतजाज करते नहीं है, या उसकी हिकमत अमली 5 अगस्त वाली हिकमत अमली कुछ मुख्तलिफ होगी? क्या कर रहे हैं इस दफ़ा आप लोग? अगर नेशनल वाइड कॉल होगी तो उसकी हिकमत अमली फिर मुख्तलिफ बनानी पड़ेगी। और आपकी बात सही है कि 2 दफ़ा ऐसे हुआ है कि कॉल्स जो है वो पोस्टपोन हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो हमने कर ली पिछले इतवार को भी और अभी इस जुमे को भी, लेकिन पंजाब में असल इशू है, क्योंकि पंजाब में फस्तायत अपनी इंतहा पे है और जिस तरीके से मरीम नवाज साहिबा के नीचे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कारकुन लेवल पे जाके जिस तरह लोगों को उन्होंने हरासा किया है, शायद मुशर्रफ साहब के ज़माना तो खैर उसके तो नहीं कह सकते, ज़िया साहब के दौर में अगर कभी ऐसा हुआ हो, मेरा नहीं ख्याल कभी पीपल्स पार्टी की भी इतनी परसिक्यूशन ज़ियाउल हक साहब के दौर में हुई होगी जितनी इस बराए नाम जमहूरियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरे मुल्क में बिलूम और पंजाब में बिलखुसूस हुई है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली बन असद कैसर साहब ने ये बात की है कि उनके जो 41 एमएनएज हैं उन पर दबाव डाला जा रहा है, वफादारियां तब्दील करने के हवाले से उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो अब तो आप लोग ईसीपी में हलफनामे भी जमा करवा चुके हैं, तो फिर कौन लोग दबाव डाल रहे हैं और क्या किन वजूहात पे आप लोगों को लगा कि ये दबाव डाला जा रहा है? पंजाब में इशू है, खैबर पख्तूनख्वा में तो मेरे इल्म में कुछ ऐसा नहीं है। हमारी तो इधर वज़ाहिर अपनी हुकूमत है। दबाव उधर ही से आता है जिधर से दबाव आता है और बहुत से लोगों को मसले हमारे पड़े हैं। आप
آپ نے دیکھا ہوگا معظم جتوئی صاحب کو اٹھایا گیا اور ہمارے ایک اور ایم این اے امیر سلطان صاحب کو اٹھایا گیا اور ایک فیاض صاحب ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی. ان کے برخوردار 15-16 سال کے شاید ہیں, ان کو اٹھا کے کوئی کسی نے ان پہ حکومتی لوگوں نے تشدد کیا اور ان کی چیخیں جو ہے اکارڈنگ ٹو فیاض صاحب ان کو سنائی گئی کہ آپ اپنی وفاداری مطلب ہے آپ نہ جمع کریں تحریک انصاف کے ساتھ اپنی ایفیڈیوٹ. یہ ساری چیزیں میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کو اور آنریبل سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب یا شہباز صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کو اس کا یا تو پھر ان کے حکم سے ہو رہا ہے, اگر ان کے حکم سے نہیں ہو رہا اور ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر ان کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے, یا اگر وہ روک نہیں سکتے پھر بھی چھوڑ دینا چاہیے. آپ کے نیچے آپ کے اپنے سیٹنگ یعنی کہ کسی کارکن کی بات نہیں ہو رہی, کسی ان نون شخص کی بات نہیں ہو رہی, سیٹنگ ایم این ای کی بات ہو رہی ہے. یہ ابھی پرسوں اجلاس بلایا ہے, اس میں چیزیں ہم قومی اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں گے. اور میں ایک اور چیز, دیز تھنگز آر ناٹ گوئنگ اوے, اس ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ رؤف حسن صاحب آج جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا انہیں, اور عدالت کے اندر ایک راہل نام کے شخص کے حوالے سے, بھارتی شہری کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے رؤف حسن صاحب, اور شاید راہل نے انہیں کوئی ٹکٹ بھی بھیجا تھا جس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے علی بھائی, اور کون ہے یہ شخص؟ چیک کریں کوئی ایکٹر راہل رائے نہ ہو. دیکھیں یہ کیا مذاق ہے, ایک شخص کو آپ نے پکڑ لیا اور اس کو آپ دہشت گرد بھی بنا رہے ہیں, ملک دشمن بھی بنا رہے ہیں. یہ ڈرامے ہم نے ماضی میں بھی دیکھے. اسی طرح پریس ٹاک ہوتی تھی ایک جماعت کے بارے میں, اس شخص کا بھی نام نہیں لیتا, اس جماعت کا بھی نام نہیں لیتا. ہمارے دور میں ہوئی, ادارے کی طرف سے ہوئی, آج وہ لوگ کھلے پھر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے نا یہ کیا طریقہ ہے, یعنی کہ ایک شخص آپ کو پسند نہیں ہے تو وہ دہشت گرد بھی بن گیا, وہ غدار بھی بن گیا. یہ آدمی یہاں 70-72 سال سے پاکستان کی خدمت کر رہا ہے, تب تو غدار نہیں تھا. اب بات پسند نہیں آئی تو غدار ہو گیا, دہشت گرد ہو گیا, ملک دشمن ہو گیا. آئی مین بہت ہی عجیب اور کنڈیمنیبل یہ سچویشن ہے کہ ایک شخص آپ کو پسند نہیں ہے اس کو اٹھا لو. یہ تو دیکھیں ہماری بھی حکومت تھی, ہم نے بھی حکومت کی ہے 3.5 سال. نہیں سر, کون ہے یہ ہے کون شخص؟ کبھی نہیں تھا. صحیح. آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آیا, اب کل اس کو 15 دن مکمل ہو جائیں گے, اور عدالت کی طرف سے ڈیڈ لائن کی تھی. اب جو 39 نشستیں ہیں وہ تو نوٹیفیکیشن اس کا آ گیا, لیکن 41 نشستوں کا کیا ہوگا, کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ علی محمد خان صاحب سے اس بات کا جواب لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. جی علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی, آپ کے لیے سوال چھوڑ کر گئی تھی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. 12 جولائی کو فیصلہ آیا, 15 دن اس کے مکمل ہو گئے. اب کیا کریں گے, کیونکہ 39 نشستوں کے حوالے سے تو نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا, 41 نشستوں کا معاملہ ابھی رہتا ہے, تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے پھر سے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن نے کلیریفیکیشن کے لیے شاید کچھ لکھا ہے سپریم کورٹ کو. تو جس جماعت کو انہوں نے 39 لوگوں کی نوٹیفیکیشن نکال کے دی ہے, تو اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی الیکشن کا ایشو ہے 41 سیٹوں کے لیے, تو کیا وہ 39 کے لیے نہیں تھا؟ ان کو بھی تو اسی تحریک انصاف میں آپ نے نوٹیفائی کیا ہے, تو آپ اگلے 41 کو بھی کریں. دودھ دے رہے ہیں اس میں مہنگنا کیوں ڈال رہے ہیں؟ دوسری چیز کیا ہے, بطور تحریک انصاف کے کارکن کے, میں نے بطور عام پاکستانی کے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دکھ اس چیز کا ہوتا ہے, اور لاء کے ایک اسٹوڈنٹ کے, میرے ملک کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, ایک دوسرا آئینی ادارہ ہے جو پابند ہے آئین کے مطابق, آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے ایڈ میں آنا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا ہے 15 دن میں فیصلہ کرو, آپ اس میں ادھر ادھر کی ہاں کریں. یہ تو آپ 15 دن ختم ہو گئے نا, 16واں دن ہے آج. اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ عدالت جائیں گے؟ دیکھیں سپریم کورٹ تو اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کر دے گی, اس کو کرنا چاہیے, اپنی اتھارٹی اس کو اسٹیبلش کرنا آتی ہے, اور پیچھے اس کے آئین پاکستان ہے. اس بار فرق یہ ہے کہ اس بار تحریک انصاف پارلیمنٹ میں موجود ہے, صوبے میں موجود ہے, پنجاب میں موجود ہے, سینٹ میں موجود ہے. وی ول میک شیور کہ نہ صرف یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہو, ہم فلی فورس کریں گے, کھڑے ہوں گے اس فیصلے کے پیچھے. بلکہ ایک اور چیز ہے, میں ان سب کو کہنا چاہ رہا ہوں, ادھر ہی ہیں, ہم کہیں نہیں جا رہے. جو لوگ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جا رہے ہیں, الیکشن کو
ان کے خدمت اقدس میں بڑے احترام کے ساتھ عرض یعنی کر رہا ہوں، آپ ایسا نہ کیجیے. دیکھیے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تیل اور دیکھیے تیل کی دھار دیکھنا چاہتے ہیں، بیسیکلی آپ عدالت نہیں جا رہے اس معاملے پر، یہ کہہ رہے ہیں علی بھائی آپ. نہیں، دیکھیے سپریم کورٹ کا اپنا کام ہے، وہ امپلیمنٹ کرے گا. اگر نہیں ہوگا ہم پھر جائیں گے جی سپریم ٹھیک، کورٹ میں. میں یہ یعنی کہہ آپ رہا نہیں جا رہے ہوں ہیں. آج کی یہ حکومت جو ٹھیک. یہ جو لوگ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں، یہ کل کو کسی اور کی حکومت ہوگی، وہ امپلیمنٹ کرائیں گے. پوچھیں گے، پیچھے جائیں گے ان لوگوں کے جنہوں نے صحیح. سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں چلیں آج کا نہیں بالکل ٹھیک. اب تو مجھے عطا بتائیے، پردیار چیف جسٹس کے کورٹ کی خلاف بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے اس پر. جائے گا. مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے، بھوک ہڑتالی کیمپ کا اعلان آپ لوگوں کی طرف سے کیا گیا تھا، پھر وہ 3 دن اس طرح کا منظر دیکھا بھی کہ وہ تقریباً کوئی 3 بجے سے 7 بجے تک بیٹھنا تھا، پھر کیا ہوا؟ وہ اچانک سے کیمپ ختم ہو گیا؟ پرسوں پروٹیسٹ ہم لوگ تو کے پی کے آگے جہاں ہمارے اپنے حلقے ہیں، ہم نے وہاں اپنے جلسے کیے ہیں، جہاں میں نہیں ہو سکا. تو اب دوبارہ اگر یہ ٹوکن پروٹیسٹ کرنا ہے اس کا ہنگر سٹرائک کا، تو اس پہ پارٹی کل فیصلہ کرے گی، میٹنگ ہوگی. میرا نہیں خیال کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے گا، کیونکہ اگر پراپر ہنگر سٹرائک کرنی ہے تو پھر شاید پورے ملک میں اس کو کرنا پڑے اور پھیلانا پڑے. میرا تو یہ ہوگا کہ اگر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے پھر پورے ملک میں کریں، گلی گلی، نکڑ نکڑ، گاؤں گاؤں آپ پروٹیسٹ پھر لانچ کریں، بیٹھیں وہاں، تاکہ اس کا ایک امپیکٹ کریٹ ہو. یہ ٹوکن اچھا علی مقصد بھائی، صرف لیکن اپنا یہ جو ووٹ کیا پیش کرنا 4 تھا جو گھنٹے بڑے کا یہ جو علامتی کہہ لیجئے آپ کی نظر میں یہ صحیح تھا؟ یہ کوئی امپیکٹ والی چیز آپ لوگوں نے کی؟ کیونکہ 4 گھنٹے کے 8 گھنٹے میں تو پیاز بھی نہیں لگتی نا. تو یہ 4 گھنٹے کی علامتی طور پر بھوک ہڑتال جو ہو رہی تھی، وہ آپ کی نظر میں کیا تھا؟ ٹوکن سٹرائک تھی. ٹوکن آپ اس کو سٹرائک یا ہنگر سٹرائک واٹ ایور آپ اس کو کہیں، ٹوکن سٹرائک تھی. اگر فل فلیج جائیں گے وہ تو پھر ظاہر ہے کم از کم پورا دن تو پھر ہوتی ہے، میں پھر ہوگی. اس کا اگر فیصلہ ہوگا پھر اس کے پریکٹس کر ایفیکٹس رہے آپ تھے. کو پورے ملک میں نظر آئیں گے. جی صحیح. اچھا مجھے اب یہ بتائیے، جماعت اسلامی کا دھرنا ہو رہا ہے مری روڈ پر، اور یہ تیسرا دن تھا آج ان کا. آپ سے پہلے حافظ صاحب سے میں بات بھی کر رہی تھی، ان سے بھی میں نے پوچھا تھا آپ کے حوالے سے، کیونکہ آج اسد قیصر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ احتجاج اور دھرنے کے حوالے سے آپ لوگ بھی اپنی حکمت عملی پلان کریں گے کل. تو اگر جماعت اسلامی کی طرف سے دعوت آتی ہے تو کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرے، یا پی ٹی آئی ان کے دھرنے میں جائے؟ کیونکہ اسد قیصر صاحب آج ان کے مطالبات کی حمایت بھی تو کر رہے ہیں. پاسبلٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جماعت اسلامی ایک اصولی جماعت ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ اس جماعت کے اندر ایک جمہوریت موجود ہے. تو وہ ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، کرپشن کے خلاف اور یہ دھاندلی وغیرہ کے خلاف، یہ ان کے تو اسی طرح موقف ہے جس طرح ہمارا ہے. اور ساتھ میں ہم نے کام بھی کیا ہے. 13 سے 18 کے بیچ میں میں 5 آپ کا سال جملہ اکٹھے اس طرح حکومت سے کریں. لے لوں، مجھے کریکٹ کیجئے گا، ڈی چوک پر جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ایک ساتھ ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے. صحیح، آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہے.